बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मुकाबिल, मैं हूं हमजा तारड़। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हारूनुर रशीद साहब। आज के मुकाबिल में हम बात करेंगे कि LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियाँ जारी हैं और भारत की जानिब से वक्फे से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो उसका जवाब दिया जाएगा। क्या वाकई भारत हमला कर सकता है? कितने सीरियस थ्रेट्स मौजूद हैं और हालात किस समत जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। अफगान सदारती इंतखाब में एक बार फिर से कामयाब हुए हैं अशरफ गनी और अफगान इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है, जिसे जो उनके हरीफ हैं वो नहीं मान रहे, उन्होंने नताइज मानने से इनकार कर दिया है। क्या वाकई धांधली हुई है और ये जो इंतखाबात हैं इनके खित्ते पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। पंजाब बार काउंसिल ने 23 दिसंबर से हड़ताल का ऐलान किया है और पंजाब की जो अदालतें हैं उनको लॉकडाउन करने का भी उन्होंने कहा है। वजीर कानून राजा बिशारत और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार जो हैं उनके लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। क्या वकला जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ सामने आ गए हैं और हुकूमत से टकराव का फैसला कर चुके हैं, इस पर बात करेंगे। जमात इस्लामी ने आज कश्मीर मार्च किया है, इस पर बात करेंगे। और वो एक तस्फिया हुआ था नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, वो 38 अरब रुपए कहाँ गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। अरुण साहब, सबसे पहले तो LOC पर जो इश्तियाल बढ़ती जा रही हैं, 5 जगह से जो है उन्होंने बाढ़ भी काटी है और फिर वक्फे से सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जी है वो भी जारी है। क्या वाकई हमला हो सकता है? ये बाढ़ काटना जो है ना, ये बहुत सीरियस वाक़या, इससे पहले नहीं हुआ। फिर ये C-130 तैयारों से टैंक उन्होंने पहुंचाए हैं सियालकोट के बॉर्डर पे, चुंडा सेक्टर जो फेमस है, जहां सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई थी 65 में। फिर ब्राह्मोस मिज़ाइल उन्होंने पहुंचाए हैं और इजरायली मिज़ाइल है मेरे ख्याल में, बड़ी तोपें पहुंचाई हैं। और 9 लाख फ़ौज हो गई है, होते होते 6 लाख होती थी, 6 से भी कुछ कम थी, 9 लाख फ़ौज हो गई है। तो वो किस लिए लेके आए हैं यहाँ पे? वैसे तो इसमें बहुत आर्मी एंगेज नहीं होगी इस तरह की, अगर कोई बड़े पैमाने की जंग होने वाली नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल है जिसमें वो फंस गए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह, तो लगता है कि भाई वो क्या पंजाबी में कहते हैं, चोर नाड़ो पंड काली, हाँ जी, वो उससे भी ज़्यादा चुस्त हैं। तो वो आप देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। एक तो मसला ये है कि कश्मीर पे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश सर्व कर ली 89 से लेके अब तक। बिल्कुल। अब उनका ये ख्याल था कि ताकत के बेमहाबा इस्तेमाल से कोई 10-20 हज़ार नौजवान जो है वो गिरफ़्तार हैं, 12 साल की उम्र तक के बच्चों को ले गए हैं और 1 लाख आदमी शहीद हो चुके हैं, नए कब्रिस्तान वजूद में आ गए हैं, बेशुमार, मतलब हर ख़ानदान पे एक फ़ौजी वो खड़ा हुआ है, हर जगह पे वो मौजूद हैं, हर सड़क पे मौजूद हैं, हर पुल पे मौजूद हैं, हर अहम मकाम पे मौजूद हैं। इसके बावजूद कश्मीरियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। वो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। रिटेलिएट नहीं कर रहे, वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और अब इस पे नया मसला ये जो पैदा हुआ है, जिसमें पूरा भारत इन्वॉल्व हो गया है, कि कोई कोना बचा नहीं है भारत का जहाँ मुजाहरे नहीं हो रहे उस बल के ख़िलाफ़। उनका ख्याल था आइसोलेट कर देंगे मुसलमानों को, लेकिन अब उसमें जो पढ़ा लिखा तबका वो शामिल हो रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारी तो बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस का नारा क्या था कि ये सारी कौमों का वतन है, सेकुलरिज्म। यही कहा था ना मौलाना हुसैन अहमद मदनी पे, जिस पे इकबाल ने एतराज़ किया था कि कौमें वतन से बनती हैं। सही। तो वतन है तो वतन तो सबका होता है। बिल्कुल। अमेरिका में अगर कोई पाकिस्तान से माइग्रेट करके चला जाए तो सवाए इसके कि पहली नस्ल का आदमी सदारती इलेक्शन नहीं लड़ सकता, दूसरा इलेक्शन लड़ सकता है, सेकंड जनरेशन में वो भी लड़ सकता है। 15 आदमी चले गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, पाकिस्तानी चले गए इन इलेक्शन। नहीं, पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी है, और उनका तो दूर का भी ताल्लुक नहीं है उससे, उनकी पिछली नस्लों का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो तो बुनियाद ही मुनहदम हो गई। और भारत ने तरक्की की है तो उनकी वजह से की है, ये मोदी एंड कंपनी की वजह से तो नहीं की है। यानी जो बुनियादें रखी थी उसकी, और माशरा जो है वो अगर आपस में उलझ जाए, मुतसादम हो जाए आबादी के मुख्तलिफ तबकात, फिर ये सिर्फ ये नहीं मुसलमान, उसमें वो जदीद तालीम याफ्ता तबका, शूदर कितने हैं? और 95 करोड़ वो कहते हैं कि हिंदू हैं, उसमें आधे शूद्र हैं, आधे। और वो तो हिंदू नहीं है, वो तो मतलब ये है कि वो उन्हें हिंदू कहा जाता है, मगर वो हिंदू हैं तो नहीं ना, उन्हें उनके हुकूक तो नहीं दिए गए ना। वो इकट्ठे मिल बैठते तो नहीं है ना, उनकी दोस्तियां तो नहीं होती, रिश्तेदारियां तो नहीं होती, एक दूसरे के साथ खा पी तो नहीं सकते। अच्छा, बंगाली हैं,
ممتا بنرجی نے کہہ دیا کہ ہم تو ریفرینڈم کرائیں گے. بالکل. اچھا میزورام ہے, وہ ہے اپنا پنجاب ہے, آسام ہے. آسام میں ٹربل بہت زیادہ ہے. آسام میں ٹربل اس لیے زیادہ ہے کہ زیادہ لوگ تو وہیں مائیگریٹ کر کے آئے ہیں. ٹھیک. بعض انٹلیکچوئل ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ 99%, اگر اس میں چلیے مبالغہ بھی ہو تو 90% لوگ جو ہیں وہ تو اپنی شہریت کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے. جس طرح ہمارے ہاں 73 میں آئیڈینٹی کارڈ بننا شروع ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم وہ کریں گے, نیشنل رجسٹر بنائیں گے. صحیح ہے. اب نیشنل رجسٹر میں فرض کیجئے کسی سرکاری افسر کی غلطی کی وجہ سے کسی کے باپ کا نام کے سپیلنگ کی غلط لکھا گیا, صرف اتنی سی بات ہے. اور اس طرح کی باتیں عام ہوتی ہیں. بے احتیاطی بر صغیر میں تو کوئی اتنی احتیاط نہیں برتی جاتی, وہ ہاتھ سے لکھا جاتا ہے. تو وہ اپنی شہریت کیسے ثابت کرے گا؟ پھر یہ کہ بنگلہ دیش سے کافی مائیگریشن ہوئی ہے, ہندو آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں کچھ جابس کے لیے. اب تو خیر بنگلہ دیش کی اکانومی اچھی ہے, لیکن پھر بھی وہاں اتنی جابس نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ ہارون صاحب, اچھا اب اس کا کیا کریں گے؟ اب 3 مسئلے ہو گئے. ایک, ان کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے کہ پاکستان پہ جب وہ اقتصادی ترقی نہیں ہو رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بالکل اس طرح جس طرح ہمارے ہاں مسئلہ تھا, لیکن ہمارے ہاں اس مسئلے کی کوئی وہ خارجی کنوٹیشن نہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے جو مسائل ہیں ہمارے داخلی مسائل. اب اس سے یہ وعدہ تو کیا تھا کہ بھائی جناب بڑی ترقی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا فلاں ہوگا. 50 سال میں پچھلے میں کبھی اتنی بے روزگاری نہیں رہی جتنی اب ہے. بے چینی ویسے ہے عام آدمی میں. اگر آپ ہندی فلمیں دیکھتے ہیں, میں تو زیادہ نہیں دیکھتا ہے, کبھی ایک جھلک دیکھتا ہوں, تو بے چینی ویسے غریب آدمی میں زیادہ ہے. کسان خودکشیاں کرتے ہیں, 2 4 10 ہزار نہیں لاکھوں ان کے تو ابارشنز ہوتے کرتے ہیں, اور بے شمار مسئلے ہیں. جہیز کا ایک عام آدمی کی زندگی تو انڈیا میں بہت, دنیا کی میں اتنی زندگی نچلے طبقے کی کہیں اجیر نہیں. 10 کروڑ آدمی فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, بالکل ان کا ڈاک کا پتہ نہیں ہے. اب اس میں آپ نے یہ شروع کر دیا. اب وہ پہلے تو اطلاع یہ تھی کہ سکردو پہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں. وہ آج میں نے پتہ کیا سکردو میں تو بہت برف جمی ہے, وہاں تو موو بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شرارت وہاں کرنا چاہتے ہیں تو موسم گرما میں ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو یہ نیلم ویلی ہے دوسرا ٹارگٹ, جو نیلم ویلی تو مظفر آباد تک پھیلی ہوئی ہے. کچھ چھوٹا سا علاقہ وہ چاہتے ہیں اپنا اس پہ قبضہ کر لیں اور اس میں اپنی قوم کو مطمئن کریں اور دنیا کو دکھائیں ہم بڑے بہادر ہیں. 26 فروری کو وہ دیکھ چکے ہیں. یعنی ارادہ تو اس وقت بھی ان کا یہی تھا کہ پاکستان کو کوئی دھچکا لگے. اس لیے خطرہ تو ہے حقیقی. پچھلی دفعہ فرق یہ ہے کہ ہم تیار نہیں تھے, اس دفعہ ہمیں معلوم ہے. میں تو یہ سرسری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے معلومات جمع کرنا, اور یہ بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ بھارت کے اندر سے انفارمیشن حاصل کرنا بہت آسان ہے. اچھا. ارون صاحب, دوسری طرف کشمیر کا معاملہ ہے جو کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, ہمیشہ سے یہی بات ہوئی ہے. اس پر پاکستان میں آپ نہیں دیکھ رہے کہ سیاسی جماعتیں بات ہی نہیں کر رہی. آج کوئی طویل خاموشی کے بعد جماعت اسلامی نے آ کے کشمیر, جماعت اسلامی کا اس معاملہ میں ریکارڈ بہت اچھا ہے. جماعت اسلامی کے لوگوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھی بہت قربانیاں دی ہیں, اور اتنے سرد موسم میں, یعنی سردی کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی سردی ہے یہ تو دہشت گردی ہے. اتنی سردی ہے سخت پڑ رہی, اس کمرے میں بڑی ٹھنڈ ہے. تو اس سردی میں اتنے لوگوں کا جمع ہونا یہ بہرحال ایک کمٹمنٹ کی نشانی ہے. بہرحال انہوں نے اچھا کیا, ایک مظاہرہ کیا. ایم کیو ایم کو تو اس وقت بھی جنرل مشرف کی پڑی ہوئی ہے, حالانکہ جنرل مشرف کے معاملے میں تو ساری قوم اپنا فیصلہ دے چکی. 83% لوگوں نے کہہ دیا ہمارے سروے میں. اگر کوئی دوسرا سروے ہوگا تو 2-4% کا فرق ہوگا, اس سے زیادہ کا تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کشمیر ہے, اور کشمیر اگر نہیں ہوگا, سراج الحق نے ٹھیک کہا ہے کہ چناب بیاس پہلے گیا, چناب اور راوی اور ستلج میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں آئے گی. تو وہ چاہتے کیا ہیں؟ یہی تو وہ چاہتے ہیں. ان کا الٹیمیٹ یہ آر ایس ایس کی حکومت ہے, جنتا پارٹی کی نہیں ہے. اور ہٹلر ان کا ہیرو ہے, آر ایس ایس کا آن ریکارڈ ہٹلر ہیرو ہے. اور انہوں نے وفد بھیجے تھے 37-38 میں اسپین وغیرہ میں اسٹڈی کرنے کے لیے کہ یہاں سے مسلمانوں کو کیسے نکالا گیا. وہ تو کہتے ہیں اس کو پوتر کرنا ہے, مسلمانوں کو نکالنا ہے, یا انہیں ہندو کرنا ہے, جیسے کہ وہاں جبرن عیسائی بنایا گیا تھا, اسپین سے نکال دیا گیا تھا. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 22 کروڑ مسلمان تو یہاں ہیں,
بنگلہ دیش میں ہیں, اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں, اور یہ پاکستان ہے, یہ اور یہ 21ویں صدی ہے, یہ ایک تو 13ویں صدی نہیں ہے, ٹھیک, اور کوئی اقلیت نہیں ہے وہاں, تو مسلمان ایک چھوٹی سی اقلیت ہے, اور یہ ایک ملک ہے مضبوط بنیادوں پر قائم, اس کا ایک نظریہ اور مسلک ہے. ٹھیک ہے یہاں کوئی بیوقوف ملا بھی ہیں جنہیں کو جو عہد قدیم میں رہتے, جنہیں یہ نہیں معلوم کہ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا, تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا, فلمیں بنائیں, ویڈیو کلپس بنائیں, کالجوں اور اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کشمیر پہ, نئی نسل کو بیدار کریں, بالکل, وہ اپنی کمٹمنٹ شو کریں. لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو, ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. جی ہارون صاحب, یہ ہمیں بھی تو یکجہتی کی ضرورت ہے. آج سراج الحق صاحب نے یہ بھی بات کی کہ ٹیپو سلطان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں لیکن کشمیر کے معاملے پہ خاموش ہے. اگر آپ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, کوئی سفارتی مہم نہیں چلائی ہے عمران خان صاحب نے, کوئی سفارتی ذرا سے بھی نہیں چلائی. اور ابھی تو یہ جو تیور ان کے نظر آ رہا ہے کوالالمپور میں جو نظر آئے, خود ہی قصہ شروع کیا اور خود ہی اکسایا انہیں, اپنا اردوان کو, اور اس میں پوری طرح شریک تھے, اور بعد میں بالکل ہی بھاگ گئے. ارے بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اور آپ کی ساکھ کیا رہے گی دنیا میں. اور کشمیریوں کا میں سفیر ہوں, پہلی بات ہے کشمیری تو پاکستان کا حصہ, سفیر آپ کے ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, اور کشمیر والے بھی آپ کو وزیر اعظم مانتے ہیں اپنا, بالکل مقبوضہ کشمیر والے بھی. جب وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی پرچے میں دفن ہوتے ہیں, تو سفیر صاحب آپ نے کیا کیا, آپ نے تو ایک وفد بھی نہ بھیجا. بھائی اب تک 100 وفد جانے چاہیے تھے, جرنلسٹوں کے, انٹلیکچوئل کے, وہ جرنلسٹ جو انگریزی روانی سے میرے جیسے نہیں, جو انگریزی روانی سے بول سکتے ہوں, جنہیں 2-3-4 ہفتے تیاری کرائی جائے, 4-5 مہینے آپ نے گزار دیے, اور بالکل کوئی نہیں, خاموشی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش ہے, یہ بھی خاموش ہے. یہ کس طرح کی کمٹمنٹ ہے؟ وہ خدا اللہ کے کلام قرآن مجید میں لکھا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم عورتوں اور بچوں کے لیے لڑتے کیوں نہیں ہو, کہ جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں, خدا قیامت کے دن ان سے پوچھے گا. اور کتاب کہتی ہے کہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے, یہ بڑی بے حسی کی بات ہے, حکومت کی بھی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی, اور سیاسی جماعتوں کی بھی, اور میڈیا بھی ہمارا جو اس کو کوئی بہت اہمیت نہیں دیتا. یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں انہیں لیے پھرتا ہے کہ جی کون کس سے مل رہا ہے, اور کس کے خلاف کون سا نیب کا کیس چلنے والا ہے, اور کون گرفتار ہوگا, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ ہے کہ قوم کو اس پہ کسی چیز میں تو متحد ہونے چاہیے. لیکن ارون صاحب دوسری طرف کہ اگر ہم بات کریں فروری کے معاملے کی, جو دراندازی کا معاملہ تھا, اس کے بعد تو الیکشنز تھے, وہ الیکشن کے اندر ایک کیمپین تھی, اور وہی نعرہ تھا جس سے مودی کو فائدہ بھی ہوا. اب مودی کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ فائدہ نقصان, ہٹلر کو کیا فائدہ ہوا تھا, جرمنی کو کیا فائدہ ہوا تھا, مسولینی کو کیا فائدہ ہوا تھا. دیکھیے جو انسانی جبلت ہے وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. مودی جیسے پاگل لیڈر جب پیدا ہو جاتے ہیں, تو افغانستان سے امریکیوں کو کیا ملا ہے, تو کچھ بھی نہیں, بھاگ رہے ہیں. $2000 بلین, اور حاصل وصول کیا ہے, وہاں مائننگ تو کر رہے ہیں چینی کمپنیاں, بالکل, اور گیس آئے گی سینٹرل ایشیا سے پاکستان آئے گی, یا آگے جا سکتی ہے, انڈیا بھی جا سکتی ہے. اور کون بینیفیشری ہے اس کا فائنلی, کچھ روس بینیفیشری ہوگا, کچھ ایران ہوگا, کچھ پاکستان. اور اب ہو گیا, اگر امن ہو گیا, ہاں جی, تو وہ تو اب جو رپورٹیں وہاں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ دو قوم کو دھوکے میں رکھا گیا, اسی لیے بہت سخت مخالفت ہے. خیر اس پہ آگے جب الیکشن میں ہوتی بات ہے, انتخابات کی. اور بھارتی میڈیا بھی کچھ بات کر رہا ہے, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ مودی کی جان کو پاکستان سے خطرہ ہے. بھارتی میڈیا آج یہ باتیں کر رہا ہے. مودی کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ وہ خطرہ دیکھیے, کوئی بھی کہانی آپ گھڑ سکتے ہیں, پاکستان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. پاکستان اس طرح کے ٹیررزم کے, پاکستان میں 70,000 شہری مرے ہیں, انڈیا میں تو نہیں مرے ٹیررزم. بالکل نہیں, پاکستان اور کشمیر میں شہید ہوئے ہیں, پاکستان میں شہید ہوئے ہیں, اور طالبان کی وہ مدد کرتے رہے. ہم نے تو وہاں کوئی ٹیررسٹ گروپ کھڑا نہیں کیا. اگر ہم کرنا چاہتے تو ISI کی استطاعت تو راہ سے بہت زیادہ ہے. یہ تو کہتے ہیں بچگانہ بات ہے, اس پہ کیا تبصرہ کریں. جی ٹھیک ہے, پاکستان امن پسند ملک ہے اور ہمیشہ امن پسندی کی ہی دعوت دیتا ہے. بات کریں گے افغان الیکشنز کے حوالے سے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। अफगान सदारती इंतखाब 2019 के इब्तदाई नताइज का ऐलान कर दिया गया है। अशरफ गनी दूसरी मरतबा भी कामयाब करार पाए हैं। आपको बताएं कि 28 सितंबर को ये इलेक्शंस हुए थे, 17 अक्टूबर को इब्तदाई नताइज का ऐलान किया जाना था। हारून साहब, इतनी देर क्यों हो गई? इतनी देर इसलिए हो गई कि भाई वो रिजल्ट मैनिपुलेट करने थे, वो तो अब्दुल्ला भी नहीं मान रहा और बाकी भी तफसीलात आएंगी। कुल कितने वोटर हैं? कुल कितने? वो कहते हैं तकरीबन 22 लाख के करीब वोटर्स हैं। नहीं, कुल वोटर हैं कितने? टोटल वोटर वो हैं जी 96 लाख। 96 लाख वोटर में से कितने पड़े? 22 लाख। 22 लाख वोट पड़े। पहले तो ये एक अजीब गरीब सूरत हाल है, उसमें भी कोई 80 आदमी मारे गए, 370 जख्मी हुए। फिर ये है कि उसमें से 22 मिलियन पड़े, 18 मिलियन। हाँ जी, हाँ 18 लाख का। उसमें से 1 मिलियन रिजेक्ट हो गए। ठीक। और इसको रिजेक्ट करने में दिन कितने लगे? 2 महीने और 4 दिन। 17 अक्टूबर को आना था। बिल्कुल 17 अक्टूबर को, सितंबर के आखिर में हुए, 17 अक्टूबर को आना था। ऐसे ही। और आज क्या तारीख है? आज रिजल्ट आया है। बिल्कुल। और 50.64 उसके हैं और उसका 39% है। बिल्कुल ऐसे। और हिकमत यार के बताए 7%। ये बात किसी तरह काबिल फहमी नहीं है। जब हिकमत यार अफगानिस्तान में छुपा हुआ था और उसकी पार्टी टुकड़ों में बढ़ चुकी थी और एक लीडर मौजूद ही नहीं है और उसकी वापसी का भी इम्कान नहीं था उस वक्त, तो 250 के हाउस में 50 सीटें उसने जीत ली। हाँ जी, यानी 20%। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो जबकि कैंपेन कर सकता है, करिश्मेटिक आदमी है, इंटेलिजेंट है, तंजीमी से कहा जाता है कि अफगान लीडरों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी। अच्छा। ठीक है कि हालात उसके लिए साजगार नहीं है, तो 7% वोट कैसे हो गए? जो 1 मिलियन रिजेक्ट हुए उसमें आधे मेरे ख्याल यार के होंगे। तो अच्छा। ये तो अभी खैर, ये तो मैं ऐसे ख्याल जाहिर कर रहा हूँ, ये हो नहीं सकता कि देखिए वो तो काबिल फहम है। दूसरी बात इसमें सबसे अहम बात, अशरफ गनी को अगर एज हो तो 60% पश्तून पॉपुलेशन है, वो हो सकता है। अच्छा, मगर वोट पड़े ही कितने हैं? ये किस तरह के इलेक्शन है? दूसरी बात यह है कि आधे अफगानिस्तान से ज़्यादा पे तो तालिबान का कब्जा है। ये किस तरह के इलेक्शन है? फरीक तो या अमरीकी हैं या तालिबान है। बिल्कुल। अब ये क्या इनकी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर बनाने के लिए कि अशरफ गनी बेहतर वकील साबित हो सकता है, अफगान अक्सरियत है, पश्तून अक्सरियत है, तो पश्तून होना चाहिए। सही है। और उसके वोट भी ऑनरेबल नजर आने चाहिए। सही है। वो उसने क्या अंग्रेजी शायर था जिसने कहा था, एम्बिशन इज वर्थ द रूल दो इन हेल। इक़्तिदार ऐसी चीज़ है जहन्नम में भी मिले तो ले लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। भाई हुकूमत तालिबान करेंगे जब ये जाएंगे। कोई 16,000 आदमी हैं, 3,000 नेटो के हैं जो लड़ाई में शरीक नहीं, 13,000 में से 3,000 वैसे ही वापस बुला लें। रिपोर्टें वहाँ छप रही हैं कि इस जंग का कोई मकसद ही नहीं था, ये समझ नहीं आती ये शुरू की क्यों की गई। इसमें झूठ बोला गया, नाकामियों को कामयाबी बनाकर दिखाया गया। ठीक। इसमें जनाब एक रोजी पिक्चर पेंट की गई। इसका फ़ायदा किसको हुआ? आप गौर कीजिए, इसका फ़ायदा किसको हुआ? अमरीकी अवाम को तो नहीं हुआ, अमरीकी हुकूमत को तो नहीं हुआ। वो जो असला साजी के अदारे हैं, क्या उसको कहते हैं, बड़ी दिलचस्प टर्म है, उन्हें फ़ायदा हुआ। उनके लिए तो इंसान भूसा है, भूसा। यानी अमेरिका में तो एक आदमी भी मर जाए तो मसला है, बिल्कुल। लेकिन अफगानिस्तान में अगर 1 करोड़ आदमी 10 लाख आदमी मर गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये 10 लाख नहीं, मेरा ख्याल 1.5-2 लाख आदमी मर गए और रोज़ाना 200-300 आदमी मरते हैं, आए दिन धमाके होते हैं और एक तबका पैदा हो गया करप्ट। अच्छा। काबुल में नहीं, सिर्फ कंधार में, अच्छा, हरात में, जलालाबाद में असफंदियार के दादा जान की प्रॉपर्टी भी है जो उन्हें तोहफे में मिली थी, काबुल में भी है। अच्छा जी, वहीं अपनी उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी थी जिसमें उनका मकबरा बना है। सही है। तो फायदा क्या हुआ? किसको हुआ? असला साजों को। $2,000 बिलियन कुछ इससे हासिल नहीं हुआ। और फाइनली जब ये चाहते हैं कि वो ऑनरेबल नज़र आए, जो सदारती उम्मीदवार है, तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करे तो कुछ हिस्सा उससे भी मिल जाए। कुछ हिस्सा क्या? सदारत तो नहीं देंगे, वो प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं देंगे। जाना तो इनको है क्योंकि अमेरिका में तो मुखालफत बड़ी शदीद है। अमेरिका में राय अम्मा को नज़रअंदाज तो नहीं कर। ट्रंप ने अगला इलेक्शन लड़ना है और जाहिर है जीतना चाहता है। बिल्कुल। हारने के लिए तो कोई नहीं लड़ता इलेक्शन।
تو یہ الیکشن جو ہیں یہ ایسے ایک ڈھونگی ہیں، 22% ووٹ، اس میں سے 1 ملین ریجیکٹ ہو گئے، باقی بچے تو وہ پھر سے اشرف غنی کو مل گئے. پھر اس میں یہ ہے کہ وہ سارے چیخ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن وہ پچھلی بار بھی شور مچایا تھا، لیکن عبداللہ چیف ایگزیکٹو بن گئے تھے. نہیں، شور مچایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی ہارنے والا بھی الیکشن اقتدار میں شریک ہے وہ بھی. دیکھیے افغانستان ایک عجیب ریاست ہے، لوگ سمجھتے نہیں، اس کو دوسرے ملکوں کی طرح دیکھتے ہیں. افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے، ایک ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن ہے، وہاں کوئی فیڈریشن کا نظام نہیں ہے. ٹھیک. مثلا ہزارہ جات الگ ہیں، وہ اپنے معاملات خود طے کرتے ہیں، ازبک الگ کرتے ہیں، ترکمان الگ کرتے ہیں جو پامیر ہائٹس پہ رہتے ہیں، تاجک الگ کرتے ہیں پنشیر ویلی میں اور ارد گرد وہ رہتے ہیں، پشتون بیلٹ میں قبائل کے لیڈر فیصلے کرتے ہیں. تو وہ تو حکومت اس طرح تھوڑی دخل دیتی ہے. وہاں اخبار میں یہ بیان نہیں چھپتے کہ ہماری نالیاں بنا دیں، گیس کی سپلائی نہیں ہو رہی، بجلی نہیں مل رہی اور فلاں نہیں ہو رہا. وہ اپنے رزق کا خود بندوبست کرتے ہیں. نہ وہاں اس طرح کے جرائم کی نوعیت ہے، نہ وہاں پولیس کا یہ رول ہے. اچھا تو وہ افغان ایک قبائلی معاشرہ جہاں زراعت بھی نہیں ہے، صنعت بھی نہیں ہے. صنعت کو تو چھوڑ دیں، زراعت بھی نہیں ہے. ایک دلچسپ چیز ہے کہ روٹی کے پلانٹ ہیں، روٹی لوگ بازار سے خریدتے ہیں، گھروں میں نہیں پکاتے. یہ بر صغیر میں ہی ہوتا ہے. تو وہ وہاں کنسنسس سے یہ ایک بفر سٹیٹ بن سکتی ہے، کنسنسس سے چل سکتی ہے. تو ان الیکشنز کا جو انتخابات ہیں پھر سے جیت گئے اشرف غنی، تو افغان امن امن کے جو مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سے سموتھلی چلتا رہے گا. دیکھیے مذاکرات اس سپٹمبر میں اس نے کہا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. تو سب نے کہا جو لوگ افغانستان پر نظر مذاکرات نہیں ختم ہو سکتے. بالکل ایسے. طالبان کو اقتدار چاہیے، ٹرمپ کو الیکشن چاہیے. امریکی قوم اپنے پیسے ضائع کرنے کے خلاف ہے. دیکھیے $2000 بلین امریکی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے. اگر آپ 30 کروڑ امریکیوں پہ اسے تقسیم کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کیلکولیٹر سے نکالیں حساب وقفے میں کہ کتنے پیسے ہر شہری کے حصے میں آتے ہیں. تو وہ ایک عام آدمی کو کیا اس سے حاصل ہوا؟ اور ان جنگوں سے کچھ بھی نہیں حاصل نہیں ہوتا. اسے جو وہ اسلحہ بنانے والے ہیں ان کا فائدہ ہے، باقی عام امریکی شہری کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ فرض کیجئے $2000 بلین امریکہ دنیا میں قیام امن پہ صرف کرتا، افغانستان سے بھی کچھ نہیں ملا. ایران کا انفلوئنس بڑھ گیا. دنیا کی میں غربت کے خاتمے پہ خرچ کرتا تو امریکہ اتنی بڑی، اتنی اس کی مارل اتھارٹی ہو جاتی، افریقہ میں خرچ کر دیتا، کسی خاص ملک میں نہیں. اور اپنے شہریوں پہ خرچ کرتا تو یہ $2000 بلین سے تو یہ دنیا ہی بدل سکتی ہے. بالکل. دنیا کے تمام بھوکوں کو کھانا میں، تمام بھوکوں کو، تمام مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے. اگر میڈیکل سائنس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا جائے تو جتنی بھیانک بیماریاں ہیں جس سے لوگ مر رہے ہیں ان سب کا علاج دریافت ہو جائے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، گلبدین حکمت یار کی بات کر لیں تو اس سے خائف کون ہے؟ ان کے آنے سے کیا؟ اس سے سبھی خائف ہیں. وہ اس میں ایک پرابلم ہے ہمارے، بہت میرے دوست ہیں، وہ ان میں ایک پرابلم ہے ہمارے کپتان والا کہ وہ ایک وقت میں کئی فرنٹ کھولتے ہیں. اب تو خیر محتاط ہیں، ورنہ جنگ تو اسی نے شروع کی تھی، جنگ آزادی. یہ تو باقی لوگ تو ہچکچاہٹ کا شکار تھے. تو وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، انہوں نے پہلے ایک آدمی کو لیڈر بنایا، سیاف کو، پھر مجددی کو، پھر گیلانی کو، پھر دین ہی فائنلی ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں اپنی پارٹی خود بناؤں گا. وہ سب سے بڑی پارٹی تھی. اسے تو نواز شریف نے دھوکہ دیا، ورنہ وہ پاکستان کا صدر ہوتا. اس وقت نواز شریف افغانستان کا وہ صدر ہوتا، اور وہ پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے. وہ کبھی انڈیا کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوا، امریکہ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوا. ایرانیوں نے کوشش کی اسے استعمال کرنے کی، نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. وہ تو اس حد تک جانے کے لیے تیار تھا کہ اگر پاکستانی پسند کرے تو کنفیڈریشن بن سکتی ہے. پاکستان کا اگر کوئی دوست ہے تو یہ عام افغان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور اسی لیے وہ تو سب کا ہدف ہے. تو ہارون صاحب، طالبان اس حکومت کو مانیں گے نہیں مانیں گے، یا ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ان کی ڈیلنگ امریکہ سے؟ نہیں، جب وہ بات کریں گے تو وہ انہیں تو مذاکرات پہ شریک نہیں کریں گے. امریکیوں کی کوشش تو ہے، وہ تو امریکیوں کو بات کرنی ہوگی
اور انہیں ہینڈ اوور کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے. افغان الیکشنز کے جو ابتدائی نتائج ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی. ہارون صاحب دوسرا معاملہ ہے, ایک تصفیہ ہوا تھا, 38 ارب روپے تھے پاکستان کو ملنے تھے. سر کو پتہ ہے کہاں گئے ہیں, کیا ہوا؟ سب خاموش ہیں, آپ کچھ بتائیں. مجھے پتہ ہے کہاں گئے ہیں. اچھا, ملک ریاض کی جیب میں گئے ہیں. اچھا, پاکستان کو نہیں ملے؟ نہیں, پاکستان کو کیسے ملے؟ دیکھیے میں جا رہا ہوں موٹر وے پہ, آج کل آپ کو پتہ نہیں چالان 5,000 روپے کا ہو گیا. ہاں جی, پتہ نا, 5,000 روپے کا میرا چالان ہو جاتا ہے, فرض کیجئے سکھے کی میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دوسری جگہ پہ ایک چھوٹی خلاف ورزی میں 1,000 روپے کا چالان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کرتا ہے جو آدمی وہاں جرمانہ جس نے وصول کرنا ہے کہ یہ 5,000 روپے دیتے ہیں, 1,000 روپے اس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 دفعہ خلاف ورزی کی ہے نا بھائی. اس کی نیشنل کرائم ایجنسی نے انویسٹیگیشن کی ہے. پاکستان میں تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں. ناجائز جائیداد تھی, ٹھیک ہے, منی لانڈرنگ تھی, ناجائز پیسہ تھا, ناجائز طریقے سے گیا تھا. تو داتا گنج بخش نے رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کسی نے ان کی گدڑی پہ اعتراض کیا, تو وہ ویسے تو درویش تو بڑا نرم خو ہوتا ہے, مگر انہوں نے کہا یہ گدڑی پہنی ہوئی ہے بدعت ہے. انہوں نے کہا بھائی اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے ریشم پہن رکھا ہے؟ ریشم کی مردوں کو اجازت تو نہیں ہے شرن, اور منصب قضا کا امیدوار ہے. منصب قضا کا امیدوار ہونا شرن جائز نہیں ہے. تو ناجائز پیسہ, انہوں نے کہا میں نے جو گدڑی پہن رکھی ہے یہ حلال کپڑا ہے, حلال پیسے سے خریدا ہے. ٹھیک ہے, یعنی سستا ترین لباس پہنا ہے مگر حلال پیسہ اور حلال طریقے سے خریدا, حلال پیسوں سے خریدا. ناجائز پیسہ ہے, ناجائز طریقے سے بھیجا ہے, اور کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے وہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا. بالکل 38 ارب روپے. ایسے ہی. اب شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں یہ ملک ریاض کا پیسہ ہے. ملک ریاض کا کیسے ہوا جی؟ اسٹیٹ کا پیسہ. اس کا کیا تعلق اس مقدمے سے ہے؟ اور کمال ہے, کارواں کے دل سے سیاست یہاں جاتا رہا, کوئی چینل نہیں بولتا, کوئی جرنلسٹ نہیں لکھتا, کوئی سیاسی پارٹی بات نہیں. یہ بڑے بڑے مجاہدین, میں کہتا ہوں سینیٹر سراج الحق صاحب آپ تو پیسے نہیں لیتے, آپ ہی بولیے. وہ ایم کیو والے اتنی سی بات میں ہڑتالیں کرا دیتے تھے, وہ آپ بولو. وہ دیکھو وہ ہر وقت آتش زیر پا رہتا ہے, وہ اپنا اچکزئی جو ہے, وہ کوئی تم بات کرو. اے این پی والے بولیں, یہ نون لیگ والے سارا دن بیان جاری کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں, وہ احتساب سب کا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکروں نے روک دیا کئی لوگوں کو, کئی چیزوں سے احتجاج کیا. کئی واقعات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. کسی کو شامل نہیں ہونے دیا پارٹی میں, کسی کو وزیر بننے نہیں دیا. پی ٹی آئی کے ورکر بھی خاموش ہیں. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے, یہ ملک کا پیسہ ہے, وزیر اعظم کو چیٹ کیا گیا ہے. شہزاد اکبر ملے کیوں اس سے لندن میں, کس لیے؟ اس کے اثاثے چیک کریں, شہزاد اکبر کے چیک کریں, میں یہ الزام نہیں لگا رہا. اچھا بھائی ساری سیاسی پارٹیوں کو رشوت دے کے خاموش کر دیا. اب یہ کہتے ہیں قوم ترقی نہیں کرتی, اس میں برکت نہیں آتی. کہاں سے آئے؟ اتنی بڑی بڑی چوریوں پہ آپ خاموش رہتے ہیں, کشمیر پہ آپ خاموش رہتے ہیں, جو میجر ایشوز ہوتے ہیں. سچ وہ ہوتا ہے جسے بولتے ہوئے خطرہ مول لینا پڑے. بالکل, سچ وہ نہیں ہوتا جو ہر آدمی بول رہا ہو, وہ تو کلیشے ہے, وہ تو کوئی بھی کہہ دے گا. یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے وکلاء کے حوالے سے, اور پنجاب بار نے جو اعلان کیا ہے ہڑتال کا اس کی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ہارون صاحب, آج احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیرونی طاقتوں نے فوراً فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کی مدد کی ہے کہ ملک کو تباہ کر دیں. ہم نے بھی کیا قسمت پائی ہے جی, کن لوگوں کے بیانات پہ تبصرہ کرنا پڑتا ہے. بھائی یہ پوائنٹ سکورنگ ہے, وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ ہیں کرپشن کے بہت سنگین الزامات. اس کے علاوہ بھی ہیں 30 کروڑ کا جو پروجیکٹ تھا وہ آپ کو بتایا تھا, وہ 3 ارب روپے کا ہو گیا, 10 گنا بڑھ گیا. کمپلیکس اور ایک اسٹیٹ آف آرٹ, وہ اسپورٹس اسٹیڈیم وہاں کے کس لیے بنانا تھا؟ اس کو کوئی مقصد ہی نہیں تھا, قوم کا پیسہ ضائع کرتے ہیں. اب انہیں خطرہ ہے گرفتاری کا. ان کا بھی جاوید لطیف کا بھی ہے. جاوید لطیف کا
ڈیٹا جمع کر لیا انہوں نے LDA سے، محکمہ مال سے، ان کے رشتہ داروں کے نام پہ بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، وہ 12 مرلے کے مکان میں رہتے تھے. اب شیخ پورہ شہر میں جہاں زمین اتنی مہنگی جتنی لاہور میں 1.5 ایکڑ کے مکان میں وہ رہتے ہیں، اور کارخانے وغیرہ کو فلور مل وغیرہ بھی سنا ہے اور چیزیں ہیں. وہ تیاری کر رہے ہیں جاوید لطیف کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی. ویسے تو نائب ولی اللہ کے فضل سے نالائق تو بہت ہیں. خواجہ سعد رفیق کے خلاف آج تک کون سے ثبوت انہوں نے جمع کیے ہیں؟ 1 سال ہو گیا سر. اور رانا ثناء اللہ کے خلاف وہ کہتے تھے اللہ کو جان دینی ہے، وہ جو کیا نام ہے اس کا، افریدی کہتے ہیں اللہ کو جان دینی، ہر بات پہ کہتا ہے اللہ کو، اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور ویڈیو موجود ہے. پھر وہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے ویڈیو. ویسے تو ان سے کوئی وہ نہیں ہے امید، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی ہم نے شواہد جمع کر لیے ہیں اور مزید کر رہے ہیں اور اس کے بعد ریفرنس ظاہر کریں گے. احسن اقبال صاحب کا مسئلہ بھی یہی ہے. ان کے بھائی نے، یہ تو آپ کے علم میں نہیں ہے کہ لارس گارڈن میں 5 ایکڑ زمین ان کے بھائی کو دی جا رہی تھی، وہاں ایک انسٹیٹیوٹ بنانا تھا باغبانی کے لیے. اچھا. یعنی مغلوں کے دور سے، اس سے پہلے بھی تھا لیکن مغلوں کے دور سے 400 سال سے باغبانی لاہور والے جانتے ہیں. 400 سال. شالیمار باغ یہی ہے نا؟ ہاں جی یہیں پہ. اور یہ باغ گل بیگم بھی باغ تھا، شاد باغ بھی باغ تھا، باغوں کا شہر. یہ جو بھی مقبرہ ہے جہاں اپنے جہانگیر کا ہے یا نور جہاں کا، تو یہ باغ ہی تھے. یہ باغبان پورا ایک محلہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، وہ انہوں نے نئی ٹیکنیک سے ایجاد کرنی تھی باغبانی کی، کوئی پتہ نہیں کوئی ڈنمارک سے وہ سیکھ کے آتے، وہ کہاں کون سا ملک ہے، ہالینڈ سے سیکھ کے آتے، کہاں سے 5 ایکڑ. وہ تو یاد امیر نے اور کچھ اور لوگوں نے شور مچایا تو وہ دب گیا مسئلہ. یہ اب شہید بننا چاہتے ہیں، تند و تلخ بیانات دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ گرفتار تو مجھے ہونا ہی ہے، یہ سمجھتے ہیں تو گرفتار ہو تو شہید بن جاؤں تاکہ اس کا کچھ تو فائدہ ہو. اور اسی طرح یہ پوائنٹ سکورنگ ہے، مطلب وہ اپنا فارن فنڈنگ نہیں ہے. جو PTI کے فنڈز میں گڑبڑ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں بادی النظر میں، باقی تو عدالت فیصلہ کرے گی. مگر اسامہ بن لادن سے پیسے تو نواز شریف نے لیے تھے، اس وقت تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی. صحیح. اور وہ تو PTI والے یہ کہہ رہے ہیں گڑبڑ ہے PTI کے اکاؤنٹس میں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس کے کچھ لوگ امیر ہو گئے. وہ جسٹس صاحب کا کیا نام تھا جنہوں نے انکوائری کی تھی، انہوں نے اپنا بتایا اس میں، اور الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے جو پارٹی کے الیکشن ہوئے تھے. اور عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے بعد لوگ جن کے پاس کھانے کے، جسٹس وجی الدین صاحب بہت ہی معتبر آدمی، تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، اس کے بعد انہوں نے زمینیں خریدی بنی گالا میں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کروڑ پتی ہو گئے، عمران خان صاحب کو خود بتایا. لیکن اس سے بچے وہ انڈیویجولز نے پیسے بھیجے ہیں اور پیسوں میں گڑبڑ ہوئی ہے. وہ الیکشن کمیشن اس کو دیکھ رہا ہے اور دیکھنا چاہیے. اب ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہمارا دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی دیکھیں. صحیح ہے. پیپلز پارٹی کا بھی دیکھیں، نون لیگ کا بھی دیکھیں، باقی پارٹیوں کا بھی دیکھیں. اور یہ سٹینڈ یہاں تک تو بالکل صحیح ہے. یعنی بادی النظر میں PTI میں بھی گڑبڑ ہے اس کے فنڈز میں، اور ان کے ہاں بھی ہے. یہ جو ماڈل ٹاؤن کے مکان ہے، یہ شیخ ملک عبداللہ کے ٹیلی فون پہ انہیں ملے تھے، یہ تو جرمانے میں سرنڈر کر چکے تھے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اور کتنے ان کے، یہ اس کو یہ نہیں پتا کہ حمزہ اور سلیمان اور شہباز شریف جو ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کرتے، مگر اساسی ان کے ہر سال 2-3 گنا ہو جاتے ہیں. ان کے سکے بھی بچے جنتے ہیں، ان کے کرنسی نوٹ بھی بچے جنتے ہیں. یہ تو اس کو پتہ نہیں ہے. بھائی دوسروں کی آنکھ کا جو آپ کو تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطان. ٹھیک ہے، وہ الزام لگایا، پوائنٹ سکورنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ارون صاحب دوسری طرف جمہوریت کی ایک بات کی تھی بلاول بھٹو نے کل، اس کا جواب آیا. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں اگر آپ کی پارٹی میں جمہوریت ہو تو فاطمہ بھٹو جو ہیں وہ پھر سربراہ ہوں گی. وہ یہ بھی پوائنٹ سکورنگ ہے. دیکھیے نا، کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کرتے. اتنے اہم موضوعات ہیں، ملک کی معیشت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس پہ کسی کے پاس وقت نہیں سوچنے کا. اور جب تک یہ وزیر خزانہ صاحب رہیں گے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ معیشت بحال نہیں، اسے معیشت غیر روایتی طریقوں سے بحال ہو سکتی ہے. معیشت زراعت میں دیکھیے 8 پاکستان کا ریکارڈ ہے، 8-10% تک ترقی ہوئی ہے جب توجہ دی گئی ہے. آپ انٹرسٹ فری لونز دیں، 160 ارب روپے آپ ضائع کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اور بہت سی چیزوں میں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں، PIA میں، ریلوے میں، کہاں آپ پیسہ، اسٹیل مل میں 100 ارب روپے آپ نے کھپا دیا. تو زراعت میں 1 سال میں 15% ترقی کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. اور جب وہ پوری یعنی مجموعی اس میں ہوگا
تو 3-4% کا فرق ڈال سکتا ہے. ویسے 200 روپے رکھے, اچھا کیا ہے. جو کام کی باتیں وہ مطلب یہ کیا ہے کہ جی فاطمہ بھٹو کی, کیوں بھٹو کی اولاد سے ہے, ہم رعایا ہیں, ہم غلام ہیں. یا تو نواز شریف کی اولاد سے ہوگا, یا تو نواز شریف کی اولاد سے ہوگا, یا ان کا بھائی ہوگا, یا ان کا بیٹا ہوگا, یا بیٹی ہوگی, یا بھٹو کا بیگم ہوگی, یا ان کی بیٹی ہوں گی, یا ان کا داماد ہوگا, یا ان کا نوازا ہوگا, یا پوتی ہوگی. یہ کیا بات ہے یار کہ غلام ہیں, یہ غلامانہ ذہنیت ہے. فاطمہ بھٹو بہت اچھی خاتون ہیں, شاعری کرتی ہیں, وہ ناول لکھ سکتی ہیں, کتابیں لکھ سکتی ہیں. عجیب و غریب ایسے مسکنسپشنز کا وہ شکار ہے. سیاست گھلنے ملنے میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ گھلنے ملنے میں ہوتی ہے, ان کا مزاج ہی نہیں ہے. اور ان سے وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو آزاد کریں, تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں ساتھ ہی. یہ ذرا عثمان بزدار کو بھی آزاد کریں, اس کے سارے اختیارات کیوں واپس لے لیے. سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی طرح کے بیانات دیتے ہیں. جیسے صابن کی ٹکیاں نہیں ہوتی ایک جیسی, ان کے بیانات بڑے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, اور کسی کو کوئی کام کی بات نہیں سوچتی. ملک میں اتنے سنگین مسائل ہیں, اس کی فکر کسی کو نہیں. اور ان سے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے, پنجاب بار کونسل نے جو ہے ان کا لائسنس معطل کر دیا, ساتھ وزیر قانون پنجاب کا بھی معطل کر دیا ہے. تو انہیں پریکٹس کرنی تھی کوئی. وہ کہتے 4 جنوری کو طلب بھائی دیکھیے, جب کوئی آدمی حکومت میں جاتا ہے اس کا لائسنس آٹومیٹکلی معطل ہو جاتا ہے. یہ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے نا, یہ بار ایسوسیشن, یہ وکلا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے. کیا مقابلہ کریں گے؟ خلق خدا آپ کے خلاف ہے, کیونکہ آپ نے کہ ہسپتال پہ حملہ کیا, مریضوں پہ حملہ کیا, ان کے لواحقین پہ حملہ کیا. اگر صرف ڈاکٹروں سے لڑتے اس کا بھی جواز نہیں تھا. صحیح, اگر صرف ڈاکٹروں سے جھگڑا ہوا تھا, پہلے حملہ نہیں ہوا تھا, بالکل, اس کا بھی جواز نہیں تھا. تو خلق خدا آپ کے ساتھ ہی نہیں دو گے. آپ کو لائسنس معطل کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ نعیم بخاری کا لائسنس معطل کیا تھا, اسے مارا تھا, بالکل. آخر میں سچا کون نکلا؟ نعیم بخاری سچا نکلا نا. میں نے تو اس سے معافی مانگی تحریری, کالم میں لکھ کے, میں آپ کو غلط سمجھا تھا. باقیوں کو بھی معافی اس سے مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ارون صاحب حکومت بھی تو کمزور ہے نا, کہیں پہ کمزوری ہے کہ وکلا اب حکومت کو بھی للکار رہے ہیں. حکومت تو ہے ہی نہیں, کائے کی حکومت ہے یہ تو. چونکہ معاشرہ اس طرح کا ہے کہ یہ برداشت کرتا ہے ہر طرح کے حکمرانوں کو. یہ تو ہمارے اپنے چنے ہوئے حکمران ہیں نا, اعتراضات کے باوجود. ہاں جی, یہ معاشرہ تو رنجیت سنگھ کو بھی برداشت کرتا ہے, انگریزوں کو بھی کرتا ہے, اس نے مغلوں کو, سوریوں کو, لودھیوں کو, ہر ایک کو برداشت کیا. حکومت کہاں ہے؟ وہ ہوتی ہے جو اصلاحات کر رہی ہو, عام آدمی کے لیے فکر مند ہو. یہ نہیں کہ راتوں رات چیزیں ٹھیک ہو جائیں مگر کہیں بگننگ ہو. کوئی پٹوار میں بہتری آ رہی ہے, کوئی پولیس میں آ رہی ہے, کوئی عدلیہ میں آ رہی ہے, کوئی مہنگائی کم کرنے کے اقدامات ہو رہے ہیں, کہیں کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے, کوئی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. کام تو کہیں ہو نہیں رہا. تو ظاہر ہے پھر جب عدلیہ نہ ہو, کمزور ہو, بھائی اگر 10,000 جج چاہیے میجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک تو 3,000 ہیں. اور پولیس جو ہے وہ تفتیش کیسے کرتی ہے؟ وہ سائل جو ہے وہ خود ہی گاڑی میں لے کے جائے, وہی پٹرول ڈلوائے. تفتیش ٹھیک نہیں ہے, پٹوار ٹھیک نہیں ہے, پولیس ٹھیک نہیں ہے, عدلیہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ انصاف مہیا کر سکے. ججوں کے کمروں کو تالے لگائے جاتے ہیں. تو حکومت کیا پھر اس کے بعد جتھے بنے گے نا. جب دیکھیے, جب شکایت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہوتی ہے غیبت, غیبت کے بعد ہوتا ہے بغض و عناد, بغض و عناد کے بعد ہوتی ہے جتھے داری. گروہ بن جاتے ہیں, معاشرہ آپس میں متصادم ہو جاتا ہے. یہ زوال اور تباہی کی نشانی ہے. اب وکیل بڑے پڑھے لکھے ہیں لیکن بس نہیں سمجھ رہے اس بات کو. وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کی دفعات اندر سے نکال دیں, کیا ملزم اب خود سے بتائے گا کون سی دفعات؟ نہیں, بلکہ ایسا کریں کہ ان سب کو بلائیں, 2,000 آدمیوں کو, انہیں ستارہ جرأت دیں. انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا, انہیں پھولوں کے ہار پہنائیں, انہیں نیشنل ہیرو قرار دیں, انہیں سرکاری محکموں کا وکیل مقرر کریں, اور تاکہ ساری قوم اس راستے. ٹھیک ہے, اس طریقے کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. آج کے مقابل سے اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.